बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं इमरान सीरीज़ का उर्दू नावल ज्यूश चैनल, जिसके मुसन्निफ़ हैं मजहर कलीम एम.ए. और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 8 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। कर्नल डेविड अपने ऑफिस में मौजूद था। इमरान और उसके साथियों के बारे में अभी तक कोई कहीं से इत्तला नहीं मिली थी, और ये बात कर्नल डेविड को इंतहाई बेचैन किए हुई थी। उसे रह रहकर रास्टर पर गुस्सा आ रहा था, जिसकी हिमाकत की वजह से इमरान के साथी उनके हाथों से निकल जाने में कामयाब हो गए थे। लेकिन फिर वो इसलिए खामोश हो जाता था कि उसे भी मालूम था कि असल अहमियत इमरान की है, और इमरान को अगर कर्नल पाइक हलाक कर देता तो जाहिर है उसे ही अहमियत मिल जाती। इस लिहाज से तो उसके नुक्ता नज़र से ये अच्छा ही हुआ था कि इमरान रेड अथॉरिटी के हाथों से निकल गया था। कई बार उसका दिल चाहा कि वो सदर साहब से बात करे और उन्हें बता दे कि किस तरह ज्यूश चैनल ने ये हरकत की है, लेकिन वो फिर इसलिए खामोश हो जाता कि ज्यूश चैनल ने लामहला हर बात से इनकार कर देना है और उसके पास ठोस सबूत मौजूद न थे। सिर्फ ज्यूश चैनल का बैज तो ठोस सबूत नहीं बन सकता था, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद इमरान और उसके साथियों के बारे में कोई इत्तला नहीं मिल रही थी। इसलिए वो परेशान हो रहा था कि अचानक फोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। कर्नल डेविड बोल रहा हूँ, उसने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। रास्टर बोल रहा हूँ बॉस, दूसरी तरफ से रास्टर की आवाज सुनाई दी। तो फिर बोलते ही रहो नॉनसेंस, क्या किया है अब तक तुमने? तुम इंतहाई निकम्मे और बेकार आदमी हो। बताओ क्या किया है तुमने? कहाँ हैं इमरान और उसके साथी? बोलो। कर्नल डेविड ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। वो ज्यूश चैनल के हाथों से भी निकल जाने में कामयाब हो गए हैं बॉस। दूसरी तरफ से रास्टर ने कहा तो कर्नल डेविड बे इख्तियार उछल पड़ा। क्या क्या मतलब? क्या कह रहे हो? क्या वाकई? कर्नल डेविड ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। यस बॉस, क्लेसर ने उन्हें शहर से दूर अपने किसी खसूसी पॉइंट में रखा हुआ था, जिसके बारे में सिर्फ उसे ही इल्म था या उसके खास आदमियों को। उसने उन्हें बेहोश और बेहिसो हरकत कर रखा था, ताकि कुछ रोज बाद उन्हें हलाक करके हुकूमत के सामने उनकी लाशें पेश की जा सकें, और आला हुकाम को बताया जाता कि GP5 और रेड अथॉरिटी दोनों नाकाम रही हैं, जबकि ज्यूश चैनल ने यह कारनामा अंजाम दिया है। लेकिन वो लोग होश में आ गए और उन्होंने सिचुएशन ही बदल डाली। रास्टर ने तफसील बताते हुए कहा। तुम्हें कैसे ये इत्तला मिली है? कर्नल डेविड ने इस बार नॉर्मल लहजे में कहा। मेरा एक आदमी लॉर्ड हाउस में मौजूद है, उसने इत्तला दी है कि क्लेसर ने लॉर्ड साहब को फोन पर सारी तफसील बताई है। रास्टर ने जवाब देते हुए कहा। ओह, तो अब ये लोग कहाँ हैं? उनकी हलाकत हमारे ही हाथों होनी चाहिए। कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा। हमारे आदमी उन्हें तलाश कर रहे हैं, जल्द ही उनका क्लू मिल जाएगा। वैसे क्लेसर ने लॉर्ड साहब को कहा है कि उसके आदमी के जरिए इमरान को लॉर्ड हाउस के बारे में मालूम हो गया है, और ये लोग अब यकीनन लॉर्ड हाउस पर हमला करेंगे, ताकि लॉर्ड साहब को कवर करके उनसे लेबॉर्ट्री का महल्ले वकू मालूम कर सकें। और क्लेसर ने अपने एक्शन ग्रुप को लॉर्ड हाउस के बाहर तैनात कर दिया है, ताकि इमरान और उसके साथी जैसे ही वहां पहुंचें वो उनका शिकार कर सकें। और मेरा ख्याल है कि क्लेसर का ये इकदाम दुरुस्त है। अब इमरान और उसके साथी लाजमन लॉर्ड हाउस पर हमला करेंगे। रास्टर ने जवाब देते हुए कहा। ओ, फिर तो ज्यूश चैनल ही उन्हें हलाक कर देगी। नॉनसेंस, ये काम GP5 को करना चाहिए। कर्नल डेविड ने एक बार फिर गुस्सीले लहजे में कहा। यस सर, ऐसा ही होगा, आप बेफिक्र रहें। मेरे आदमी काम कर रहे हैं, हम उनके लॉर्ड हाउस पहुंचने से पहले ही उन्हें ट्रेस कर लेंगे। रास्टर ने जवाब देते हुए कहा। कैसे ट्रेस करोगे? बोलो, कैसे करोगे? कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा। बॉस, मुझे ज्यूश चैनल के एक्शन ग्रुप के बारे में सारी मालूमात हैं। उस ग्रुप का इंचार्ज जेकब है, और उस ग्रुप में 8 अफराद शामिल हैं, और जेकब समेत ये 8 लॉर्ड हाउस के बाहर मौजूद हैं। रास्टर ने कहा। तो फिर? कर्नल डेविड ने उलझे हुए लहजे में कहा। हम उन्हें ऑफ करके साइड पर कर देते हैं और उनकी जगह हमारे आदमी ले लेंगे।
پھر عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں وہاں سے GP5 ہیڈ کوارٹر پہنچ جائیں گی۔ راسٹر نے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ کرنل ڈیوڈ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، یس سر، آپ کی اجازت کی ضرورت ہے، ورنہ یہ کام میرے لیے مشکل نہیں۔ راسٹر نے کہا، ٹھیک ہے، میری طرف سے تمہیں ہر بات کی اجازت ہے۔ مجھے عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں چاہیے، ہر صورت میں اور ہر قیمت پر۔ کرنل ڈیوڈ نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، ایسے ہی ہوگا باس، آپ بے فکر رہیں۔ اول تو ہم انہیں پہلے ہی ٹریس کر کے ہلاک کر دیں گے، اور اگر وہ ٹریس نہ ہو سکے تو پھر لا محالہ لارڈ ہاؤس کے باہر انہیں ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ راسٹر نے جواب دیا، اوکے، مجھے فوری رپورٹ دینا۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر قدرے اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے، کیونکہ اب ان لوگوں کا GP5 کے ہاتھوں ہلاک ہونے کا سکوپ پیدا ہو گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ راسٹر اب پوری قوت سے حرکت میں آ جائے گا، اور راسٹر کی صلاحیتوں پر اسے مکمل یقین تھا کہ وہ GP5 کو لازماً کریڈٹ دلانے میں کامیاب ہوگا، اس لیے وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی کرنل پائک نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل پائک بول رہا ہوں۔ کرنل پائک نے اپنے مخصوص نرم لہجے میں کہا، آرتھر بول رہا ہوں باس۔ دوسری طرف سے اس کے نمبر 2 آرتھر کی آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ کرنل پائک نے پوچھا۔ میں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کا سراغ لگا لیا ہے باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اچھا، کہاں ہیں وہ، زندہ ہیں یا مردہ؟ کرنل پائک نے کہا، وہ زندہ ہیں اور اس وقت رائزنگ کالونی کی ایک کوٹھی میں موجود ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا وہ جیوش چینل کی تحویل میں ہیں؟ کرنل پائک نے پوچھا۔ نہیں باس، اب جو معلومات ملی ہیں اس کے مطابق جیوش چینل کے کلیسر نے انہیں شہر سے دور کسی پوائنٹ پر بے ہوش رکھا ہوا تھا، لیکن وہ ہوش میں آ گئے اور انہوں نے سچویشن بدل دی اور وہ وہاں سے نکل آنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر مجھے اطلاع ملی تو میں نے پورے شہر کی ناکہ بندی کرا دی۔ پھر اطلاع ملی کہ رائزنگ کالونی جو شہر کے مضافات میں ہے، اس کے قریب ایک بس میں 3 پاک ایشیائی مردوں کو بھی اترتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اس پر مزید چیکنگ کی گئی تو معلوم ہوا کہ ان تینوں پاک ایشیاؤں کو رائزنگ کالونی کی کوٹھی نمبر 8 میں جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اور ان کے ساتھ ایک سوئس نژاد عورت اور ایک ایکریمی مرد اور ایک ایکریمی عورت بھی اس کوٹھی میں گئے ہیں۔ میں نے فوراً حکم دے دیا کہ اس کی وائڈ سکرین چیکنگ کی جائے تو مجھے ابھی رپورٹ ملی ہے کہ ان میں عمران بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ وہی ایک ایکریمی مرد اور ایک ایکریمی عورت ہے جو ہماری تحویل سے غائب ہو گئے تھے۔ البتہ ہماری تحویل سے غائب ہونے والے 3 ایکریمی غائب ہیں، آرتھر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ان ایکریمیوں کو چھوڑو، عمران وہاں موجود ہے؟ کرنل پائک نے کہا۔ یس سر، آرتھر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، تم کوٹھی کو چاروں طرف سے گھیر لو، میں خود آ رہا ہوں۔ اس دوران اگر کوئی باہر نکلے تو اس کا خاتمہ کر دیا جائے، کرنل پائک نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تم خود بھی وہاں پہنچ جاؤ، جلدی، کرنل پائک نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھا اور پھر اٹھ کر تیزی سے آفس کے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار خاصی تیز رفتاری سے شہر کے مضافات میں موجود رائزنگ کالونی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ رائزنگ کالونی میں داخل ہوا تو اس نے کار ایک پارکنگ میں روکی اور پھر نیچے اترا ہی تھا کہ ایک طرف سے آرتھر تیز تیز قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا؟ کیا وہ لوگ اندر موجود ہیں؟ کرنل پائک نے کہا۔ یس سر، کوئی بھی باہر نہیں نکلا، آرتھر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، اب کوٹھی میں بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کراؤ اور پھر کوٹھی میں داخل ہو جاؤ، کرنل پائک نے کہا۔ یس باس، آرتھر نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا، اور کرنل پائک وہیں پارکنگ کے قریب ہی رک گیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد آرتھر تیز تیز قدم اٹھاتا اس کی طرف آتا دکھائی دیا۔ کیا رہا؟ کرنل پائک نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ باس، کوٹھی تو خالی پڑی ہے، وہاں تو کوئی آدمی بھی نہیں ہے۔ آرتھر کے لہجے میں انتہائی حیرت تھی۔ کیا مطلب؟ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ وہ سب اندر موجود ہیں، پھر؟ کرنل پائک نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یس باس، ان میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا، اس کے باوجود وہ وہاں موجود نہیں ہیں، آرتھر نے جواب دیا۔ کیا تم نے وائڈ سکرین آف کر دی تھی؟ کرنل پائک نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یس باس، اسے زیادہ دیر تک آن رکھا نہیں جا سکتا، آرتھر نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں نگرانی کا علم ہو گیا
اور وہ نکل جانے میں کامیاب ہو گئے۔ آؤ میرے ساتھ، میں چیک کرتا ہوں، شاید کوئی کلو مل جائے، کرنل پائک نے کہا، اور آرتھر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر کرنل پائک آرتھر کی رہنمائی میں کچھ فاصلے پر موجود ایک کوٹھی کے گیٹ پر پہنچا تو گیٹ کھلا ہوا تھا اور ریڈ اتھارٹی کا ایک آدمی باہر موجود تھا۔ اس نے کرنل پائک کو سلام کیا۔ کرنل پائک نے سر کے اشارے سے اس کے سلام کا جواب دیا اور پھر تیزی سے اندر داخل ہو گیا۔ کوٹھی واقعی خالی تھی۔ کرنل پائک نے کوئی خفیہ راستہ یا کوئی تہہ خانہ تلاش کرنے کی بے حد کوشش کی، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر یہ لوگ کیسے اور کہاں گئے ہوں گے؟ کرنل پائک نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی بات پر تو میں خود بھی حیران ہوں باس، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ آرتھر نے کہا۔ گٹر لائن چیک کی ہے؟ اچانک کرنل پائک نے چونک کر کہا تو آرتھر بے اختیار اچھل پڑا۔ گٹر لائن؟ اوہ، میں چیک کراتا ہوں، آرتھر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے دوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کرنل پائک اسی کمرے میں موجود ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال پھیلا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد آرتھر اندر داخل ہوا۔ آپ کی بات درست ہے باس، یہ لوگ گٹر لائن سے باہر گئے ہیں اور یہ لائن یہاں سے 2 کوٹھیوں دور ایک عقبی گلی میں جا کر کھلتی ہے۔ وہاں سے وہ لوگ نکل جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ گٹر لائن میں ان کے جانے اور پھر باہر نکلنے کے واضح آثار موجود ہیں، آرتھر نے کہا تو کرنل پائک ایک طویل سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کالونی میں انہیں تلاش کرو، لازماً وہ کہیں قریب ہی چھپے ہوں گے، کیونکہ وہ اتنی جلدی میں ہیں اور انہیں شاید میک اپ تبدیل کرنے کا موقع نہیں مل رہا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ایکریمی غائب ہیں وہ میک اپ کا سامان وغیرہ لینے گئے ہوں، کرنل پائک نے کہا۔ یس سر، آرتھر نے کہا۔ اس کوٹھی کے سامنے بھی 2 آدمی نگرانی پر لگا دو، ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی کوئی بعد میں پہنچے، اگر ایسا ہو تو انہیں فوراً گرفتار کر لیا جائے، ان سے ہمیں ان کے ساتھیوں کے بارے میں علم ہو جائے گا، کرنل پائک نے کہا، اور پھر وہ برآمدے سے اتر کر بیرونی پھاٹک کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ یس باس، آپ بے فکر رہیں، اب وہ ہماری نظروں سے نہ بچ سکیں گے، آرتھر نے اس کے پیچھے آتے ہوئے کہا۔ مجھے ساتھ ساتھ رپورٹ دیتے رہنا، کرنل پائک نے کہا، اور تیز تیز قدم اٹھاتا اس پارکنگ کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں اس کی کار موجود تھی، اور تھوڑی دیر بعد اس کی کار دوبارہ اپنے آفس کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اسے واقعی اس بات پر افسوس ہو رہا تھا کہ یہ لوگ 2 بار ہاتھ آنے کے باوجود ان کے ہاتھوں سے پھسل گئے تھے، لیکن ظاہر ہے جب تک یہ ہلاک نہ ہو جاتے اس وقت تک کچھ بھی نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ بہرحال یہ عام ایجنٹ نہیں تھے بلکہ دنیا کے انتہائی معروف اور تیز ترار لوگ تھے۔ کار خاصی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی شہر کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر تنویر تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر خاور بیٹھا ہوا تھا۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے تنویر؟ کیا ہم سیدھے اس لارڈ ہاؤس میں جائیں گے؟ خاور نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا، جو ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھا، بس مسلسل کار ڈرائیونگ میں مصروف تھا۔ نہیں، یہ کار شہر کے قریب چھوڑنا ہوگی، ہمیں میک اپ اور لباس تبدیل کرنے ہوں گے، اس کے بعد ہی کوئی کاروائی ہو سکے گی، تنویر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ لارڈ ہاؤس تک اطلاع پہنچ چکی ہو اور وہاں ہمارا استقبال کرنے کے وسیع پیمانے پر انتظامات کیے جا چکے ہوں۔ اگر ہمیں دیر ہو گئی تو پھر یہ انتظامات زیادہ سخت بھی ہو سکتے ہیں، خاور نے کہا۔ لازماً انتظامات ہوں گے، کیونکہ جو کچھ عمران نے بتایا ہے اس کے مطابق کلیسر کو اطلاع مل چکی ہے، اور کلیسر بہرحال جانتا ہوگا کہ اس کا آدمی لارڈ ہاؤس کے بارے میں جانتا ہوگا کہ ہان روڈ شہر کی دوسری طرف ہے اور یہ کام جیوش چینل کا ہے، اور ہمارے حلیے بھی انہیں معلوم ہیں، اس لیے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں راستے میں ہی پکڑ لیا جائے۔ وہ صرف لارڈ ہاؤس کی حفاظت کے انتظامات کیے تو نہ بیٹھے ہوں گے، تنویر نے جواب دیا۔ او گڈ شو، میں تو سمجھا تھا کہ تم اس بات پر اصرار کرو گے کہ ہم نے اسلحہ اٹھائے سیدھے لارڈ ہاؤس پر چڑھ دوڑنا ہے، خاور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب میں اتنا بھی احمق نہیں ہوں جتنا تم لوگ مجھے سمجھتے ہو، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مطلب ہے کہ تم بہرحال تھوڑے بہت احمق ہو، خاور نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ بھی تمہارا خیال ہے، تنویر نے کہا، اور پھر انہیں دور سے شہر کے آثار نظر آنے لگ گئے۔ میک اپ کا سامان تو یہاں کسی بڑی مارکیٹ سے ہی مل سکے گا، خاور نے کہا۔ ہاں، لیکن یہ کار ہم شہر کے آغاز میں ہی چھوڑ دیں گے، تنویر نے کہا۔ بجائے کوئی اور کار اڑانے کے
کیوں نہ ہم بس کے ذریعے مین مارکیٹ چلے جائیں؟ یہاں ٹریفک پولیس کا نظام بہت سخت ہے، کار چوری کی فوری اطلاع ہو جائے گی اور ہم آسانی سے پکڑے جائیں گے۔ خاور نے کہا، او ہاں، ویری گڈ، یہ واقعی اچھی تجویز ہے، تنویر نے کہا، اور پھر واقعی شہر کے آغاز میں ہی انہوں نے کار چھوڑ دی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک بس میں بیٹھے مین مارکیٹ کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ چونکہ اسرائیل میں بسوں کا نظام انتہائی فعال اور جدید تھا، اس لیے اکثر لوگ بسوں میں ہی سفر کرتے تھے، اور سیاح تو ویسے بھی بسوں میں زیادہ سفر کرنے کے عادی تھے، کیونکہ اس طرح انہیں شہر کی رونق دیکھنے اور قابل دید عمارات کو دیکھنے کا زیادہ موقع ملتا تھا۔ مین مارکیٹ کے قریب وہ بس سے اترے اور پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے نہ صرف میک اپ باکس خرید لیا بلکہ اپنے ناپ کے لیے لباس بھی خرید لیے۔ تنویر کی جیب میں کرنسی موجود تھی جسے استعمال کرنے میں انہیں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ ایک ہوٹل کے باتھ روم میں انہوں نے سادہ پانی سے پہلے والا میک اپ واش کر کے ماسک میک اپ کر لیا اور پھر لباس بھی تبدیل کر لیے۔ جب وہ ہوٹل سے باہر آئے تو وہ یکسر تبدیل ہو چکے تھے۔ اس بار انہوں نے یورپی میک اپ کیے ہوئے تھے، کیونکہ پہلے وہ ایکریمی میک اپ میں تھے اور ان کے خیال کے مطابق انہیں تلاش کرنے والے ایکریمیوں کو ہی زیادہ چیک کر سکتے تھے۔ اب ہم نے ایک رہائش گاہ اور ایک کار حاصل کرنی ہے اور کرنسی بھی ختم ہو چکی ہے، اس لیے ہمیں کسی گیم کلب کا رخ کرنا ہوگا، تنویر نے کہا۔ یہاں سے قریب ہی ایک گیم کلب ہے، میں نے اس کا بورڈ دیکھا تھا، آؤ، خاور نے کہا، اور تنویر نے اثبات میں سر ہلا دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک خاصے بڑے گیم کلب میں داخل ہوئے جہاں مشینوں کے ذریعے بھاری جوا کھیلا جاتا تھا۔ خاور چونکہ اس مشینری کا ماہر تھا، اس لیے اس نے تنویر کو ہال میں بیٹھنے کا کہا اور خود وہ مشینوں کی طرف بڑھ گیا۔ تنویر نے ہال میں بیٹھ کر ہاٹ کافی منگوا لی اور پھر اس نے ابھی کافی کی پیالی ختم ہی کی تھی کہ خاور واپس آ گیا۔ ارے اتنی جلدی کیا ہوا؟ تنویر نے حیران ہو کر کہا۔ زیادہ جیت مشکوک کر دیتی ہے، اس لیے فی الحال اتنا ہی کافی ہے، خاور نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر تنویر کے پوچھنے پر جب اس نے جیت جانے والی کرنسی کی مقدار بتائی تو تنویر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ کافی ہے، تنویر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ویٹر کو 2 کپ کافی اور لانے کا کہہ دیا۔ اب بتاؤ کہ تمہارا کیا پروگرام ہے؟ خاور نے ویٹر کے جانے کے بعد کہا تو تنویر بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ بتایا تو تھا تمہیں، تنویر نے کہا، تو خاور بے اختیار ہنس پڑا۔ اگر تنویر نام کی کوئی مشین ہوتی تو میرا دعویٰ ہوتا کہ اس مشین کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم لارڈ ہاؤس پر حملہ نہیں کرو گے، خاور نے کہا، تو تنویر کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ یہ نتیجہ تم نے کیسے نکال لیا؟ تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس لیے کہ تمہاری یہ فطرت کے خلاف ہے کہ تم پہلے لارڈ ہاؤس پر حملہ کرو، پھر لارڈ کو پکڑو، پھر اس سے ٹارگٹ کے بارے میں پوچھ گچھ کرو اور پھر اس ٹارگٹ کو ہٹ کرو۔ تمہاری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ تم براہ راست ٹارگٹ تک پہنچ جاؤ۔ خاور نے کہا تو تنویر بے اختیار ہنس پڑا۔ تم واقعی بہت گہرائی تک جانتے ہو، تنویر نے ہنستے ہوئے کہا۔ مطلب ہے کہ میری بات درست ہے، خاور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، لارڈ ہاؤس میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ایسے لوگ کس قسم کے سخت انتظامات کرتے ہیں، اس لیے ہم وہاں بری طرح الجھ جائیں گے، تنویر نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ ٹارگٹ کا علم کیسے ہوگا، خاور نے کہا۔ پہلے ہم چل کر کوئی رہائش گاہ اور کار حاصل کرتے ہیں، پھر وہاں بیٹھ کر کچھ سوچتے ہیں، تنویر نے کہا، تو خاور نے اثبات میں سر ہلا دیا اور پھر ایک پراپرٹی ڈیلر کے ذریعے انہوں نے ماسٹر کالونی میں ایک چھوٹی سی کوٹھی حاصل کر لی جس میں کار بھی موجود تھی۔ تم پہلے اس کار کو اچھی طرح چیک کر لو تاکہ یہ عین موقع پر دھوکہ نہ دے جائے۔ میں اس دوران فون کے ذریعے کوشش کرتا ہوں، اور پھر تنویر نے کمرے میں آ کر فون کا ریسیور اٹھایا ہی تھا کہ اس کی نظریں فون ٹیبل کے نچلے خانے میں پڑی ہوئی فون ڈائریکٹری پر پڑیں، تو اس نے ریسیور واپس رکھ کر نچلے خانے سے ڈائریکٹری اٹھا لی اور اس کو کھول کر اس نے اس کی ورک گردانی شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد اس نے وہ صفحہ نکالا جس میں کلیسر سے شروع ہونے والے ناموں کا اندراج تھا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا تھا کہ کلیسر نے لازماً اپنی رہائش گاہ پر اپنے ذاتی نام سے ہی فون لگوایا ہوا ہوگا۔ ڈائریکٹری میں کلیسر نام کے 8 افراد درج تھے،
جن کے پتے مختلف تھے۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے چیک کیا جائے کہ ان میں اس کا مطلوبہ کلیسر کون سا ہے۔ کافی دیر تک وہ سوچتا رہا، لیکن ابھی وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچا تھا کہ خاور اندر داخل ہوا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ فون ڈائریکٹری کہاں سے ملی؟ خاور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور تنویر نے اسے ساری بات بتا دی۔ تم نے مجھ سے پوچھ لینا تھا اس کا فون نمبر، خاور نے ہنستے ہوئے کہا تو تنویر بے اختیار چونک پڑا۔ تمہیں معلوم ہے؟ وہ کیسے؟ تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمران کلیسر سے فون پر بات کرتا رہا ہے، اس نے بتایا تو تھا، تم نے شاید خیال نہیں کیا، خاور نے کہا۔ او، لیکن وہ تو ظاہر ہے اس کے ہیڈ کوارٹر کا نمبر ہوگا اور اسے یقیناً خفیہ رکھا گیا ہوگا۔ میں تو اس کی رہائش گاہ کا پتہ لگانا چاہتا ہوں، تنویر نے کہا۔ رہائش گاہ کا؟ وہ کیوں؟ خاور نے چونک کر پوچھا۔ میں اسے یا اس کے گھر والوں کو گھیرنا چاہتا ہوں، وہاں سے ہمیں ٹارگٹ کے بارے میں معلومات مل جائیں گی، تنویر نے کہا۔ ایسا ہونا تو ممکن ہی نہیں ہے، البتہ ایک اور خیال میرے ذہن میں آیا ہے، شاید اس طرح ٹارگٹ کا اتا پتہ معلوم ہو جائے، خاور نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر پریس کر دیے، ساتھ ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ انکوائری پلیز، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ وزارت دفاع سیکریٹریٹ میں سپلائی سیکشن کا فون نمبر دے دیں، خاور نے کہا، تو دوسری طرف سے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک نمبر بتا دیا گیا اور خاور نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا دیا۔ کیا وہ لوگ بتا دیں گے؟ تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، اس قدر خفیہ راز وہ کیسے فون پر اوپن کر سکتے ہیں؟ خاور نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ اٹھایا اور ٹون آنے پر اس نے وہی نمبر پریس کرنے شروع کر دیے جو انکوائری آپریٹر نے بتائے تھے۔ سپرنٹینڈنٹ سپلائی سیکشن بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ آپ مسٹر ریمنڈ بول رہے ہیں کیا؟ خاور نے یورپی لہجے میں کہا۔ مسٹر ریمنڈ نہیں، میں تو آسکر بول رہا ہوں۔ سپرنٹینڈنٹ، آپ کون ہیں؟ یہاں اس سیکشن میں تو کیا پوری وزارت میں کوئی مسٹر ریمنڈ نہیں ہے؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ میرا نام جوزف ہے اور میں گریٹ لینڈ سے آیا ہوں۔ میرا تعلق گریٹ لینڈ کی مشہور گرانڈ لاٹری سے ہے۔ مسٹر ریمنڈ کے نام $10 لاکھ کا انعام نکلا ہے اور جو ٹکٹ خریدا گیا تھا اس پر نام ریمنڈ اور پیشہ سپرنٹینڈنٹ سپلائی سیکشن وزارت دفاع درج ہے۔ میں انہیں $10 لاکھ دے کر فوری واپس جانا چاہتا تھا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نام کا کوئی آدمی پورے سیکریٹریٹ میں نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ خاور نے لہجے میں پریشانی پیدا کرتے ہوئے کہا۔ میرا مطلب تھا کہ ہمارے سیکشن میں اس نام کا کوئی آدمی نہیں ہے۔ سیکریٹریٹ تو بہت بڑا ہے، ہو سکتا ہے کہ سیکریٹریٹ میں اس نام کا کوئی آدمی موجود ہو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میں نے فوری واپس جانا ہے۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ مسٹر ریمنڈ کی طرف سے مجھے رسید دے دیں اور $10 لاکھ لے لیں، پھر آپ خود ہی انہیں تلاش کر کے رقم ان تک پہنچا دیں، خاور نے کہا۔ لیکن اگر وہ نہ ملا تب؟ آسکر نے کہا۔ پھر اس کی قسمت، ہم نے تو بہرحال ادائیگی کر دی ہوگی، خاور نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو میں یہ خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، آسکر نے جواب دیا، اور تنویر بے اختیار مسکرا دیا۔ آپ آفس سے کس وقت واپس آتے ہیں؟ کیونکہ یہ کام آفس میں نہیں ہو سکتا، ہم آپ کی رہائش گاہ پر آپ سے مل لیتے ہیں، خاور نے کہا۔ میں باقی وقت کی چھٹی لے لیتا ہوں تاکہ آپ کو میری وجہ سے نہ رکنا پڑے۔ میں سارتھ پلازا کے فلیٹ نمبر 101 میں رہتا ہوں، میری فیملی تو گاؤں میں رہتی ہے، میں یہاں اکیلا رہتا ہوں۔ آپ وہاں آ جائیں، میں بھی باقی وقت کی چھٹی لے کر وہاں پہنچ جاتا ہوں، آسکر نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ یہ سارتھ پلازا کہاں ہے؟ ذرا تفصیل سے پتہ بتا دیں، خاور نے کہا۔ تو دوسری طرف سے تفصیل سے پتہ بتا دیا گیا۔ اوکے، آپ پہنچ جائیں، ہم بھی آ رہے ہیں تاکہ رقم آپ کو دے کر ہم فوری واپس جا سکیں، خاور نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور خاور نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ کیا اسے معلوم ہوگا؟ تنویر نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ اسے معلوم ہوگا، یہ سپرنٹینڈنٹ ٹائپ کے لوگ ہر معاملات سے بہرحال باخبر رہتے ہیں، خاور نے کہا۔ تو تنویر نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ کار میں سوار سارتھ پلازا کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ایک 4 منزلہ رہائشی پلازا پر پہنچ گئے جس پر سارتھ پلازا کا جہازی سائز کا بورڈ موجود تھا۔
انہوں نے کار پارکنگ میں روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ پلازا کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ پلازا میں عورتیں اور مرد آ جا رہے تھے اور ان کے لباس اور رکھ رکھاؤ سے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ پلازا میں اونچے درجے کے لوگوں کی رہائش ہے۔ شاید اس سپرنٹینڈنٹ کو سرکاری طور پر یہ رہائش گاہ ملی ہوئی تھی۔ بہرحال ایک کمرہ نمبر 101 کے سامنے پہنچ کر وہ رک گئے۔ باہر آسکر کے نام کی پلیٹ موجود تھی۔ یہ فلیٹ تو ساؤنڈ پروف ہیں، تنویر نے پلازا کی ساخت دیکھتے ہوئے کہا، اور خاور نے اسبات میں سر ہلا دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دروازے پر دستک دی تو چند لمحوں بعد دروازہ کھل گیا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی باہر آ گیا۔ میرا نام جوزف ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں مائیکل، خاور نے کہا۔ اوہ آئیے، میں آپ کا ہی منتظر تھا۔ میرا نام آسکر ہے، آئیے تشریف لائیے، اس ادھیڑ عمر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور ایک طرف ہٹ گیا تو تنویر اور خاور اندر داخل ہوئے۔ آسکر نے دروازہ بند کر کے اسے لاک کر دیا اور پھر وہ انہیں ڈرائنگ روم کے انداز میں سجے ہوئے ایک کمرے میں لے آیا۔ آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ آسکر نے پوچھا، لیکن اسی لمحے تنویر کا ہاتھ گھوما اور ادھیڑ عمر آدمی چیختا ہوا اچھل کر فرش پر جا گرا۔ نیچے گر کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن خاور نے اس کی کن پٹی پر بوٹ جما دیا اور وہ ایک بار پھر چیختا ہوا نیچے گرا اور ایک جھٹکے سے ساکت ہو گیا۔ میں رسی تلاش کرتا ہوں، تم اسے کرسی پر بٹھاؤ، خاور نے کہا تو تنویر نے آگے بڑھ کر فرش پر پڑے ہوئے آسکر کو اٹھا کر ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد خاور واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں رسی کا ایک بنڈل موجود تھا۔ اس نے تنویر کی مدد سے آسکر کو رسی سے اچھی طرح کرسی سے باندھ دیا، پھر تنویر نے اس کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہوئے تو تنویر نے ہاتھ اٹھا دیے۔ کسی بھی وقت کوئی آ سکتا ہے، اس لیے ہم نے جو کچھ پوچھنا ہے فوری پوچھنا ہے۔ تنویر نے کہا، تم فکر مت کرو، یہ ابھی سب کچھ بتا دے گا۔ خاور نے مسکراتے ہوئے کہا، تم اس سے پوچھ گچھ کرو گے یا مجھے کرنے دو؟ تنویر نے کہا، نہیں، تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ، ورنہ یہ تمہارے ہاتھوں ہلاک ہو جائے گا اور پھر دوسرا آدمی تلاش کرنا پڑے گا۔ خاور نے کہا تو تنویر مسکراتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ خاور اس کی سائیڈ پر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد آسکر نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور اس کے ساتھ ہی اس نے لاشعوری طور پر حرکت کرنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے پندہ ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر ہی رہ گیا۔ یہ کیا ہے؟ کیا مطلب؟ تم کون ہو؟ آسکر نے انتہائی خوف زدہ لہجے میں کہا، دیکھو آسکر، ہمیں تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم نے صرف تم سے چند معلومات حاصل کرنی ہے۔ اگر بتا دو گے تو زندہ بچ جاؤ گے، ورنہ تمہاری لاش یہاں پڑی سڑتی رہے گی، خاور نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے سائلنسر لگا مشین پسٹل نکال کر اس کی نال آسکر کی کن پٹی سے لگا دی۔ یہ اسلحہ انہوں نے کوٹھی حاصل کرنے کے بعد مارکیٹ سے خرید لیا تھا۔ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں جو بھی جانتا ہوں وہ بتا دوں گا، مجھے مت مارو، آسکر نے اور زیادہ خوف زدہ ہوتے ہوئے کہا۔ وہ چونکہ محض ایک دفتری آدمی تھا، اس لیے اس کا چہرہ اور پھٹی ہوئی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ انتہائی خوف زدہ ہو چکا ہے۔ میں صرف 5 تک گنوں گا، اس کے بعد ٹریگر دبا دوں گا اور تمہاری کھوپڑی ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ خاور نے اور زیادہ سرد لہجے میں کہا تو آسکر کا جسم بے اختیار کانپنا شروع ہو گیا۔ مجھے مت مارو، آسکر نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایرو میزائل لیبارٹری کا محل وقوع بتاؤ۔ 1، خاور نے سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے گنتی شروع کر دی۔ رک جاؤ، بتاتا ہوں، رک جاؤ، فار گاڈ سیک رک جاؤ، آسکر نے انتہائی خوف زدہ لہجے میں کہا۔ بولتے جاؤ، لیکن یہ سن لو کہ ہمیں یہ سب کچھ پہلے سے معلوم ہے، ہم نے صرف تمہیں چیک کرنے کے لیے یہ پوچھا ہے، اصل بات بعد میں پوچھیں گے، اس لیے اگر تم نے غلط بیانی کی تو پھر دوسرا سانس نہ لے سکو گے، بولو ورنہ میں پھر گنتی شروع کر رہا ہوں۔ خاور نے کہا، وہ یہ لیبارٹری گوام پہاڑی کے نیچے بنائی گئی ہے، اوپر ایئر فورس کا آپریشنل سپاٹ ہے اور نیچے لیبارٹری ہے۔ آسکر نے فوراً ہی جواب دیا۔ اس کا راستہ کہاں سے جاتا ہے اور اس کے حفاظتی اقدامات کیا ہیں؟ خاور نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، تم یقین کرو، مجھے نہیں معلوم۔ یہ بات بھی مجھے اس لیے معلوم ہے
کہ جب اس لیبارٹری کے لیے سروے کیا گیا تو اس سروے کی فائل مجھ تک غلطی سے پہنچ گئی تھی، اس میں فائنل سپاٹ بھی درج تھا۔ آسکر نے جواب دیا، اچھا اب اصل بات بتا دو کہ جیوش چینل کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے جہاں کلیسر بیٹھتا ہے۔ خاور نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ جیوش چینل کا سارا سیٹ اپ پریزیڈنٹ ہاؤس سے متعلق ہے، وزارت دفاع کے ساتھ نہیں ہے۔ آسکر نے جواب دیا، کیا اس لیبارٹری کو سپلائی تمہارا سیکشن نہیں کرتا؟ خاور نے پوچھا، نہیں، اس کی سپلائی ہمارے سیکشن کے پاس نہیں ہے، شروع سے ہی اسے علیحدہ رکھا گیا ہے۔ آسکر نے جواب دیا،